नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन करामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालायन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है हज़रत कासिम की शहादत। नाज़रीन मुकर्रम, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि सबसे पहले शहीद हज़रत हुर थे, दूसरे शहीद वहब कल्बी थे, तीसरे और चौथे शहीद हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के प्यारे छोटे से छोटे बेटे 9 और 10 साल के हज़रत आन और मोहम्मद थे। उसके बाद पाँचवें शहीद हज़रत अब्बास अलमदार थे। मैदान करबला में छठे शहीद हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो आइए हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या शहादत सुनिए। हज़रत अब्बास अलमदार को हज़रत इमाम हुसैन दफन करके खैमों में वापस आए। खैमों में जो हालात थे वो बहुत ही पुरसोज थे, बहुत परेशान थे। कुछ तो प्यास से तड़प रहे थे और कुछ इतनी शहादतें हो चुकी थी, इस वजह से भी परेशान थे। हज़रत इमाम हुसैन ने उस वक्त अपने जंग में जाने की तैयारी की, इसलिए कि इतने शहीद हो चुके हैं, अब मैं खुद मैदान जंग में जा रहा हूँ। इतने में हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु दस्त बस्ता आपके सामने खड़े हो गए और अर्ज़ करने लगे, प्यारे चचा जान या इमाम हुसैन, क्या मैं अहले बैत से नहीं हूँ? क्या मेरा कोई हिस्सा नहीं हो सकता? आप मुझे क्यों नहीं मैदान जंग में जाने का आर्डर दे रही? मैं कब से मुंतज़िर हूँ कि चचा जान मुझे खुद ही फरमाएंगे। अगर आपने खुद नहीं फरमाया तो मुझे मायूस ना होने देना। मेरी आरज़ू यही है कि मैं भी मैदान करबला में जाऊं और इन कूफा वाले यजीदियों को इस बात का बता के जाऊं, अहले बैत की तलवार यहाँ से निकलती है तो कैसे बातिल का खात्मा करती है। हज़रत इमाम हुसैन बिल्कुल खामोश हैं और फिर हज़रत इमाम हुसैन को हज़रत कासिम अर्ज़ करने लगे, चचा जान मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको जाकर कहूं? मैं जाकर अगर बीबी ज़ैनब फूफी साहबा से अर्ज़ करता हूं कि मुझे इजाज़त हज़रत इमाम हुसैन से ले दीजिए तो वो भी खामोश हो जाती हैं। अगर मैं चची बीबी जो है शहर बानो, मैं उनके पास जाकर अर्ज़ करता हूँ तो वो भी खामोश हो जाती हैं, अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती हैं। मैंने भाई अकबर से बात की है तो वो बात का जवाब ही नहीं देते। तो आज आप मेरी आरज़ू सुनिए, आप ही अपने सखी होने का सबूत दे दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे कासिम को अपने सीने से लगाया, आंखें अश्कबार हो गई और फरमाया, बेटा मैं तुम्हें कैसे भेजूं? तू भाई हुसैन की सूरत मेरे सामने है। इन हालात में जो मैदान करबला में हालात गुजर रहे हैं, इन हालात में मुझे अपने भाई साहब बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। मुझे उनकी याद जब तड़पाती है तो मैं आपके चेहरे अक़दस को देख लेता हूँ। आप मेरे भाई हुसैन की बिल्कुल तस्वीर हैं और मैं आपको भेजना नहीं चाह रहा। और दूसरे नंबर पे मुझे ये वाक़या भी याद है कि भाई हसन ने मुझे ये बात फरमाई थी कि भाई हुसैन, ये जो मेरा बेटा कासिम है ये आपके पास अमानत है, अब मैं इस अमानत में ख़यानत कैसे कर सकता हूँ? तो मैं आपको भेजना नहीं चाह रहा। हज़रत कासिम जो है हज़रत इमाम हुसैन को जवाब अर्ज़ करते हैं, चचा जान ए इमाम हुसैन, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन इस बात पर तवज्जो फरमाइए कि मैं जब हशर का मैदान होगा क़यामत के दिन, मैं अपनी दादी फ़ातिमा को क्या जवाब दूँगा? मैं अपने दादा अली मुर्तज़ा को क्या जवाब दूँगा? अपने नाना हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहूँगा कि मैंने मैदान करबला में कोई हिस्सा नहीं डाला? और फिर मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि मैं क़यामत के दिन शर्मिंदा हूँ और मेरा हिस्सा कोई भी मैदान करबला में ना हो। खुदा के वास्ते मुझे आप इजाज़त दे दीजिए। फिर ये भी अर्ज़ कर रहे हैं, देखो प्यारे इमाम हुसैन और मोहम्मद जो छोटे छोटे थे और फूफी साहबा के छोटे प्यारे बेटे थे, फूफी साहबा ने उनको मेरे से पहले भी इजाज़त दे दिया, वो भी अपनी जान नसार कर चुके हैं और हज़रत अब्बास जान वार चुके हैं। हज़रत हुर और वहब कल्बी जो थे वो बेगाने थे, वो अहले बैत से भी नहीं थे और वो देखो सबसे पहले जो हैं वो अपनी जान कुर्बान कर गए और शहादत का जाम नोश फरमा कर चले गए हैं। आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। पास ही हज़रत बीबी ज़ैनब जो थी
وہ تشریف فرما تھی۔ انہوں نے یہ واقعہ جب سنا، یہ آپ کی جو آہ و پکار تھی، جو آپ کی آرزو تھی حضرت قاسم کی، وہ سنتی رہی، اور اس کے بعد انہیں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ بھائی حسن نے اپنی زندگی میں مجھے ایک بات یاد کروائی تھی۔ اس وقت ان کے آخری ایام تھے، انہوں نے مجھے اس بات کی آگاہی کی تھی کہ پیاری بہن، اگر کوئی مشکل وقت زندگی میں آ گیا تو میرا ایک وصیت نامہ ہے جو میں اپنے بیٹے قاسم کے گلے میں لٹکا رہا ہوں، اس وصیت نامے کو کھول لینا اور جو ہے اس میں جو لکھا ہوا اس پر پیرامل ہو جانا۔ بی بی زینب نے قاسم کو بلایا اور قاسم کے گلے میں جو تعویذ کی طرح ایک وصیت نامہ لٹک رہا تھا اس کو کھولا، جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ میدان کربلا میں میرے بیٹے قاسم کو جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ میدان کربلا میں میرے خون کا حصہ بھی جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ یہ دیکھ کر، یہ پڑھ کر حضرت بی بی زینب جو ہیں وہ پھر حضرت امام حسین کے پاس تشریف فرما ہو گئیں اور جا کر عرض کرنے لگیں کہ پیارے بھائی، اس بات پر اب غور فرمائیے کہ اب تو اجازت دینا ہی پڑے گی، کیونکہ جو ان کے گلے میں وصیت نامہ ہے، بھائی نے مجھے اس وقت یہ آخری ایام میں بتا بھی دیا تھا، اس وصیت نامے کے مطابق تو ہمیں انہیں اجازت دینی چاہیے۔ اب اس خط کو حضرت امام حسین نے پڑھا، اجازت دے دی، اور پھر بی بی زینب نے اور حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کی تیاری کروائی، ان کے ہاتھ میں شمشیر حیدری تھمائی، گھوڑے پہ انہیں سوار کیا، اور پھر حضرت قاسم جو تھے انہوں نے اپنی پھوپھی صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور قدموں سے لپٹ گئے، ان کو چوما، سلام کیا آخری، اور اس کے بعد حضرت امام حسین جو تھے ان کا اپنے چچا کا بھی شکریہ ادا کیا، ان کے قدموں پر لپٹے، چوما اور آخری سلام کیا، اور پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری، یعنی نعروں کی گونج میں وہ میدان جنگ میں تشریف فرما ہو گئے۔ وہاں جا کر آپ نے جاتے ہی جنگ نہیں شروع کی، آپ نے یہ فرمایا کہ اوے بادلو، یہ بات میری غور سے سن لو، میری پہچان کر لو، میرا تعارف کر لو، سنو میں کون ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے جاتے ہی اس بات کی آگاہی کی کہ میں کون ہوں، میری پہچان کر لو۔ فرمایا امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، دوتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا، جو ہم آرام کرتے تھے ہمارے گھر میں بھی فرشتے اجازت لے کر آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے وہ جھولا جھولاتے تھے، ہوا کیا جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں، میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔ آپ نے اپنی آگاہی کی، اپنی آشنائی کروائی، آپ نے کہا سن لو یزیدیو، آج آپ نے میرا تعارف کر لیا میں کون ہوں، تو میں اب آپ کو اس بات کا خبردار کر رہا ہوں کہ میرے مقابلے میں نکل آؤ۔ آپ نے ایک دفعہ چیلنج کیا، للکارا یزیدیوں کو، دوسری دفعہ للکارا، تیسری دفعہ للکارا، آپ کے 3 دفعہ للکارنے سے یزیدیوں کے 3 لشکر تھے، جس ایک بھی لشکر سے کوئی آپ کے سامنے نہ نکلا۔ آخر آپ حضرت قاسم جو تھے وہ میسرہ کی لشکر پر حملہ آور خود سے ہو گئے، اکیلے ہی ان کے خود آپ نے جا کر میسرہ گروپ میں، میسرہ لشکر میں آپ نے حملہ کر دیا، اور آپ نے اتنے ان کے ڈھیر لگائے، اپنے جی کو ٹھنڈا کیا، ان سب کو آپ نے جہنم رسید کر دیا، قتل عام کر دیا۔ جب آپ کا جی خوب ٹھنڈا ہو گیا، پھر آپ نے اپنی شان حیدری وہ دکھائی کہ آپ بجلی کی طرح میمنہ گروپ پر آپ چمکے، وہاں چلے گئے، دوسرے گروپ میں چلے گئے، میمنہ گروپ میں جا کر بھی آپ نے اسی طرح قتل عام کیا، ان کو جہنم رسید کیا اور ان کا کچھ نہ چھوڑا۔ آپ نے پھر اسی دم میں تیسری دفعہ آپ قلب لشکر میں جا چکے تھے، اور آپ نے جا کر وہاں بھی ان کی صفیں الٹ دی اور پھر لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ آپ ان پر اسی طرح حملہ آور ہوئے، یعنی 3 لشکروں میں آپ نے خود سے حملہ کیا اور ان کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم جنگ لڑتے لڑتے آپ تھک بھی چکے تھے، پیاس بھی تھی، آپ تازہ دم ہونے کے لیے اس میدان سے باہر نکلے، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ آج میری التجا قبول اور منظور فرما، کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جب آب زمزم کی طلب ہوئی، جب ان کو پیاس تھی، انہوں نے پتھروں میں ایڑیاں رگڑیں تو پتھروں سے چشمہ آب زمزم بہا دیا، اور ان کی پیاس جو تھی وہ بجھ گئی۔
اے اللہ تو سننے والا ہے۔ اور پھر میدان بدر میں توحید رسالت کے پرستاروں کو جب پیاس لگی تو آسمان سے اے اللہ تو نے بارش برسا دی۔ آج میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نہر فرات کے 2 قطرے ہی کر دے، 2 گھونٹ نہیں تو 2 قطرے ہی کر دے۔ اے اللہ آسمان سے کچھ تو مجھے دے۔ آج میری تلوار جو میان سے نکلی ہے، آج میں دنیا والوں کو بتا کے جاؤں کہ جب حق و صداقت کی تلوار نکلتی ہے میان سے تو باطل کا کچھ نہیں چھوڑتی۔ میں خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اللہ، میں کفر و باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت غائب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے، میں چاہوں تو میدان کربلا میں چشمے ابال دوں۔ اے قاسم، میں میدان کربلا میں چشمے ابال دوں، میں کوفہ کے ریگستان میں آب حیات پیدا کر دوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر یہ توشہ تقدیر ہے جسے تم آج ادا کر رہے ہو، یہ منشاء الہی ہے جسے تم پورا کر رہے ہو، باطل پرستی کی دیواروں کو تم ہلا رہے ہو۔ اے قاسم، اگر آپ نے پیاس بجھانی ہے تو حوض کوثر پہ آ جاؤ، یہ پانی نہیں، آپ کو آب کوثر کا مالک بنایا ہوا، اہل بیت آب کوثر کی مالک ہے، آپ نے وہاں آنا ہے، یہ توشہ تقدیر ہے۔ عمر صاحب یہ سارا میدان کربلا کا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حضرت قاسم جو ہے اس میں اتنا جوش اور جذبہ سی دعائیں کر رہا ہے، تو پھر وہ بڑے زور سے بولنے لگا، کہنے لگا، اے شام اور عراق کے بہادروں، شام اور عراق کے بہادروں، آج تمہاری جرت کہاں غارت ہو گئی ہے؟ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں تم سے کوئی اٹھے اور حضرت قاسم کو قتل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اس نے جب یہ آواز نکالی تو اس وقت سب سے بڑا جنگجو، سب سے بڑا شاہ سوار، بڑا بہادر گنا جاتا تھا یزیدیوں کے لشکر سے، وہ ارزق نامی ایک آدمی تھا۔ اس نے کہا، عمر و سعد، میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اس چھوٹے سے لڑکے کے سامنے میرا مقابلے میں نکلنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میری توہین ہے، میرے مقابلے کا کوئی اور آدمی آئے تو میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس وقت عمر و سعد نے کہا، ارزق تمہیں بھول ہے، یہ لڑکا نہ دیکھو، یہ حسن المجتبیٰ کا بیٹا ہے، یہ شیر خدا کا پوتا ہے، اس کے ہاتھ میں شمشیر حیدری ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، تم نکلو، ایک ہو کے نہ نکلنا اور سارے گروپ کی شکل میں اس پر حملہ کر دو۔ ارزق نے جواب دیا، عمر و سعد، اگر قاسم کا قتل میرے ہی ذمہ ہے تو میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں۔ اتنا وہ غرور اور تکبر سے بھرا پڑا تھا۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس کے اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے بال تھے، لمبے بال ان کے سر پہ رکھے ہوئے تھے، تلوار فولادی لے کر وہ جب اس نے للکارا تو حضرت قاسم نے اس کی طرف ایک نیزہ پھینکا، نیزہ جب اس کی ٹانگ پہ لگا وہ نیچے گر گیا۔ حضرت قاسم نے ارزق کے بھیجے ہوئے بیٹے کو جو میدان جنگ میں آیا اس کو بالوں سے پکڑا، اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے لپیٹا اور جیسے دھوبی پتھر پر کپڑے مار کے نکھارتا ہے اس طرح اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو زمین پر دے کے مارا، زور زور سے مارا، اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک ہو گئی اور اس کو جہنم رسید کر دیا، اس کو قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ حضرت قاسم کی بہادری ایسی تھی۔ پھر اس کے مقابلے میں حضرت قاسم کے مقابلے میں ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، آپ نے حضرت قاسم نے اس کو بھی اپنی جرت اور بہادری کے ساتھ قتل کر دکھایا۔ تیسرا بیٹا آیا، حضرت قاسم نے ایک تیر لگایا اس کے سینے میں، ایسا تیر لگا کہ وہ پہلے ہی حلے میں قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا چوتھا بیٹا آیا، آپ نے اپنی تلوار لہرائی، بیٹے ارزق کے چوتھے بیٹے کو بھی تلوار سے 2 ٹکڑے کر کے جہنم رسید کر دیا، ایسے قتل عام کر دیا۔ جب اس کے چاروں بیٹے ارزق کے جہنم رسید ہو چکے تھے، مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، خاتمہ ہو چکا تھا، تو اس وقت ارزق کی آتش غضب بھڑک اٹھی، خود نکلا، تلوار فولادی لہرائی اور حضرت قاسم کی طرف اس نے تیر پھینکا۔ حضرت قاسم نے وار بچایا، قاسم نے تلوار ماری، ارزق نے روک لی، ارزق نے پٹا گھمایا، قاسم نے وار بچایا، قاسم نے بانٹ ماری، ارزق نے ڈھال پار اتار دی، ارزق نے زنجیر سے گرا دی، قاسم نے کھول دی، قاسم نے بند باندھا، ارزق نے پھر توڑ دی۔ یہ ایسے ایک جنگ کے قانون ہوتے ہیں، یہ ہوتا رہا۔ اب ارزق جو ہے وہ اپنی فولادی تلوار لہرا کے آمنے سامنے حضرت قاسم کے آ گیا۔ جب اس نے حضرت قاسم کی طرف تلوار لہرائی، حضرت قاسم نے تلوار لہرائی تو دیکھ کر حیران ہو گیا، قاسم یہ تلوار کہاں سے لی ہے؟ یہ تلوار تو میرے بیٹے کی تھی۔ تو حضرت قاسم کہنے لگا، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تیرا پہلا بیٹا جس کے بال گھما کر میں نے اس کو قتل کیا تھا، یہ وہ بیٹا مجھے خود دے کے گیا ہے، میں نے اس کے ہاتھ سے خود یہ تلوار پکڑی ہے، یہ تیری ہی تلوار ہے جو تیرے سامنے آ رہی ہے۔ اس طرح اب ارزق تمہاری بہادری شاہ سواری کی دھوم شام عراق میں تھی، مگر آپ کیا کر سکے؟ اب حضرت قاسم جو تھے ان کا انداز جنگ کچھ اس طرح کا تھا کہ حضرت قاسم نے
ارزق پر حملہ کرنے کے لیے ان کو ایسا خیال میں ڈالا، ارزق تمہیں تو یہ ہوش نہیں ہے تیرے گھوڑے کی تنگ کیسی ہے، تیرے گھوڑے کی تنگ تو دیکھ کیسی ہے۔ جب اس نے اپنے گھوڑے کی تنگ نیچے منہ کر دیکھی تو حضرت قاسم نے اس کی تلوار اس کی گردن پر ماری اور 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اب اس کے 4 بیٹے بھی قتل ہو چکے تھے، ارزق بھی حضرت قاسم نے قتل کر دیا تھا۔ اے قاسم تیری شجاعت پہ قربان، تیری ہمت پر فدا، تیرے حوصلے پر نثار، تیرے انداز جنگ پر صدقے، کاش اس وقت تجھے 2 قتلے مل جاتے تو آج باطل کا خاتمہ ہو جاتا۔ اللہ کو ایسے منظور تھا۔ حضرت قاسم میسرہ پر عقاب کی طرح جھپٹے، میمنہ پر بجلی کی طرح چمکے، اور قلب لشکر پر آپ نے شیر کی طرح پنجہ زن اور ارزق کے 4 بیٹے قتل کیے، ارزق کو جہنم رسید کیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت قاسم کے جسم اطہر پر ابھی تک کوئی خراش تک نہیں آئی تھی۔ پھر حضرت قاسم، اب 4تھا دن تھا، پیاسے بھی تھے اور لوگوں کو اتنا جہنم رسید بھی کیا تھا، اور پھر آپ کا جذبہ ابھی ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ اپنے پورے جذبے کے ساتھ پھر یزیدی لشکر کی طرف بھاگے ہیں۔ اور پھر جب آپ یزیدی لشکر کی طرف بھاگے ہیں، عمر سعد نے کہا میں نے کتنی بار کہا ہے اکٹھے ہو جاؤ، جو بھی ہیں اکٹھے ہو جاؤ، حضرت قاسم کو قتل کر دو۔ استغفر اللہ۔ جب وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے تیر، تلوار، نیزوں کی بوچھاڑ حضرت قاسم پر برسا دی۔ حضرت قاسم پر 27 زخم آپ کے جسم اطہر پر ان تیر، تلوار اور نیزوں اور برچھیوں کے آ چکے تھے۔ اس کے بعد ذلیل شیس بن سعد اٹھا، اس نے حضرت قاسم کے سینہ اقدس میں ایسا تیر لگایا کہ حضرت قاسم جو تھے وہ فرش زمین پر گر گئے، یعنی آپ شہید ہو گئے۔ آپ نے اس وقت شہادت کے وقت بھی پکارا، اے میرے حسین، اے چچا حسین، اے امام حسین، اب مجھے سنبھال لیجئے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں آئے، آتے ہی حضرت قاسم کو مرحبا کہا، فرشتوں نے مرحبا کہا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور اس وقت آپ نے اپنے لاڈلے بھتیجے کو، قاسم کو اپنے گلے پر لگایا، چوما، اور اپنے کندھوں پر، جوان تھے وہ، طاقتور تھے قاسم، ان کو کندھوں پر اٹھایا اور پھر وہ خیموں میں لے گئے۔ خیموں میں ایک پرسوز منظر دکھائی دے رہا تھا، آپ خود بھی رو رہے تھے اور خیموں میں بھی سب رو رہے تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بی بی سکینہ کا مستقبل حضرت قاسم کے ساتھ وابستہ تھا، اور پھر سب ہی پریشان تھے، رو رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے دست مقدس سے خود حضرت قاسم کو سپرد خاک کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین مکرم، داستان کربلا ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اگلی قسط نمبر 8 میں بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔